बिल्कुल समझ नहीं आती थी। दोस्तों, मैं इस इल्यूमिनाटी के ऊपर 8 साल से रिसर्च कर रहा था और पिछले कुछ सालों में मुझे पता चला, पिछले 2-3 सालों में मुझे पता चला RFID के बारे में। और जैसे जैसे मैं इल्यूमिनाटी के बारे में सर्च करता चला गया, मुझे ये सब कुछ क्लियर होता चला गया कि बाइबल ने हमें पहले ही से बता दिया है कि आगे आने वाले जमाने में, यानी कि फ्यूचर में होने वाला क्या है और हमें उससे कैसे बचना है। तो मेरे दोस्तों, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं इस चैनल को बनाने का मकसद भी मेरा यही था मेरे अजीजों, कि मैं आपके साथ ये सारी की सारी प्रोफेसी जो खुदा का कलाम है और खुदा की तरफ से हमारे लिए आगाही है कि हमें ये काम नहीं करने हैं, हमें इनसे बचना है, हमें अपने आप को बचाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आगे बचना या ना बचना वो आपका काम है, आपने बचना है। मैं किसी को नहीं बचा सकता, सिर्फ बचाने वाली जात खुदा की है। मेरा काम आपके साथ नॉलेज को शेयर करना है। और बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ हमेशा ये क्वेश्चंस किए हैं कि इनका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हमें पता लग गया इल्यूमिनाटी वाले बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े पावरफुल हो गए, इनका सिस्टम फैल चुका है, अब हमें क्या करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में उसका हल है कि आपने क्या करना है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन पहले सबसे हमें ये जानने की जरूरत है कि ये RFID है क्या चीज है और इससे होने वाला क्या है, मार्क ऑफ द बीस्ट क्या चीज है। हमें पहले प्रोफेसी को समझने की जरूरत है कि बाइबल में, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। आए सबसे पहले हम मुकाशफा 13 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत मुकद्दसा तक की तलावत कर लेते हैं। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है जो समझ रखता है कि वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। दोस्तों, ये वो प्रोफेसी है जो कि मुकाशफा की किताब में लिखी है और मैंने अभी आपके लिए पढ़ दी है। इसमें गौर करने वाली, गौर तलब बात जो है वो मेरे अजीजों, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, नोट करने वाली बात है कि वो क्या कर रहा है। जो झूठा नबी है मुखालिफ मसीह के साथ जो खड़ा होगा, वो जो झूठा नबी है जो मुखालिफ मसीह है, उसको हैवान कहा गया बाइबल में। ठीक है, पहले तो नोट आपने करना कि उसको बीस्ट कहा गया है, उसको हैवान कहा गया है। ठीक है, तो हैवान के नाम का अदद जो है वो 666 है। शैतान का या जो एंटी क्राइस्ट है उसका अदद जो है वो एक आदमी का अदद है और वो अदद है 666, यानी कि वो हमारे दरमियान एक आदमी बनकर आने वाला है और वो आदमी बनकर हमारे सामने हमें नजर आएगा। लेकिन उसके अंदर जो रूह होगी वो मुखालिफ मसीह होगी, वो शैतान की होगी। ठीक है, वो सारे काम, वो गलत काम जो वो करना चाहता है इस दुनिया में, शैतान की बादशाहत जो शो करना चाहता है, वो उस आदमी में से होकर वो काम करेगा। एक चीज नोट करने वाली है कि 666 ये उस मुखालिफ मसीह के नाम का अदद है, यानी कि उसका नंबर है। दोस्तों, एक चीज और जो आपने नोट करनी है वो ये है इस प्रोफेसी के अंदर कि उसने अपने नाम की अदद वाली जो चिप है या जो एक छाप है, मार्क है, वो उसने सब के सब लोगों के ऊपर, ना उसने छोटों को छोड़ना है, ना उसने गुलामों को छोड़ना है, ना उसने आजादों को छोड़ना है, ना उसने गरीबों को छोड़ना है, ना उसने दौलतमंदों को छोड़ना है। तो मेरे अजीजों, जितने ये नाम लिखे हुए हैं ना, तो मेरे ख्याल से इसके अलावा फिर कोई बात पीछे रह नहीं जाती, कोई ऐसी शख्सियत बचती नहीं है जिसका जिक्र ना हो इसके अंदर। यानी कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग जो कि जमीन के ऊपर है, उसके ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट की छाप की जाएगी, उसके अंदर चिप लगाई जाएगी। मैं आगे आपके चल के आपको बताता हूं कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि RFID जो चिप है ये इनका आला है, ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, आपको ये नहीं लेना है। दोस्तों, जो दो बातें आपको इस प्रोफेसी के अंदर याद रखनी है वो दो हैं। वो ये है, एक कि उसने अपने नाम का अदद की जो निशान है या उसका जो छाप है वो हर एक आजाद गुलाम के वो किधर करवा रहा है, या तो राइट हैंड के ऊपर करवा रहा है, तो या फिर वो करवा रहा है माथे के ऊपर। माथा जो है यहां पर देखिए, माथा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ब्रेन को। ठीक है, आपकी थॉट्स को, आपकी सोचों को, आपके इमोशंस को शो कर रहा है माथा। ठीक है, जहां पर आपका ब्रेन होता है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये याद रखनी है कि इसकी जिसके ऊपर छाप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा।
یعنی کہ وہ بائی اور سیل کر سکے گا. یعنی کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے آٹا تو بائی کرنا ہے نا دکان سے، آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. جب آپ خریدیں گے جا کر تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے جب آپ کے اوپر چھاپ ہوگی نا اس کے دور میں، ون ورلڈ آرڈر میں آپ کے اوپر چھاپ ہوگی تو آپ آٹا بائی کر کے روٹی بنا لیں گے. لیکن اگر آپ کے اوپر چھاپ نہیں ہے تو آپ آٹا بھی خرید نہیں سکتے. یہ اس کے دور میں ہونے والا ہے. دوستو اب آٹا بائی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے روپے. آپ محنت کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، جیسے بھی آپ کے پاس روپے پیسے آتے ہیں، آپ اپنے گھر کی اشیاء خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں دکاندار کو، دکاندار آپ کو چیزیں دے دیتا ہے. لیکن اب آگے جو آنے والا دور ہے، ون ورلڈ آرڈر کے اندر انہوں نے روپے ختم کر دینے ہیں. کرپٹو کرنسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. ڈیجیٹل کرنسی یعنی کہ الیکٹرانک کرنسی. جیسے آپ گیمز کھیلتے ہیں، اگر آپ نے GTA گیم کھیلی ہے یا کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، اس میں جب آپ کوئی ٹاسک پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ کوئنز ملتے ہیں، وہ آپ کے پاس روپے آ جاتے ہیں اور اس گیم کے اندر آپ اس روپے کو خرچ کر سکتے ہیں، اپنے لیے انرجی بائی کر سکتے ہیں اور گنز بائی کر سکتے ہیں اور چیزیں اس طرح کی بائی کر سکتے ہیں. یہ سارا کا سارا آگمنٹڈ ریالٹی کے اندر آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں. اب انہوں نے پرنٹ نہیں کرنے روپے. اگلا جو سٹیپ ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ون ورلڈ گورنمنٹ لانے کے لیے، وہ کرپٹو کرنسی ہے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. اور ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ڈیجٹس میں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں والیٹ نہیں ہوگا، نہ آپ کی پاکٹ کے اندر پیسے ہوں گے. وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں آپ کی چپ جو آپ کے اندر لگائی جائے گی اس کے اندر ہوں گے. اور دوستو جو لوگ بٹ کوئنز کے بارے میں جانتے ہیں وہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ 19 اگست 2013 کے اندر جرمنی کے اندر کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹ کوئن جو کرنسی ہے اس کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے. وہاں پر کرپٹو کرنسی چل رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بہت دور نہیں ہے، بلکہ اب آنے والے دنوں میں کرپٹو کرنسی انٹروڈیوس کروائی جائے گی. کچھ ہی سالوں کے اندر سارے روپے پیسے جو پرنٹ کیے جاتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے پوری دنیا میں، اور کرنسی صرف اور صرف ڈیجیٹل کرنسی چلے گی پوری دنیا کے اندر. بینکوں کے اندر صرف ڈیجٹس چلیں گے اور وہاں پر کوئی روپے کی گنتی نہیں ہوگی، نہ گنتی کرنے والی مشینیں ہوں. سب کچھ کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کمپیوٹر کے ذریعے کیا جائے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بائبل کی پروفیسی صحیح بتا رہی ہے کہ جس کے اوپر وہ چھاپ ہوگی یعنی کہ جس کے پاس چپ ہوگی وہ خرید و فروخت کر سکے گا، اور جس کے پاس نہیں ہوگی وہ خرید اور فروخت نہیں کر سکے گا. دوستو اگر آپ کو یاد ہو کہ 2000 کے اندر نادرا پاکستان کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا جو کہ ڈیٹا بیس ہے، اور اس ڈیٹا بیس نے کیا کیا کہ پورے پاکستان کی عوام جو سویلینز تھے ان سب کے آئی ڈی کارڈ جو سے ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا حکم دیا تھا. حکومت نے حکم دیا اور پورے پاکستان میں سب کے اندر ہلچل مچ گئی تھی. جو لوگ جابز کرتے تھے، جن لوگوں کے اکاؤنٹس تھے، بینک اکاؤنٹس تھے، ان سب کو ضروری تھا کہ وہ نادرا میں جا کر اپنا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بنوائیں. سیم اسی طرح میرے عزیزو اگلے آنے والے کچھ سالوں میں گورنمنٹ اناؤنس کروائے گی کہ ہر ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ RFID چپ امپلانٹ کروائے، اور سب کو کروانی پڑے گی کیونکہ سب کے بینک اکاؤنٹس ہیں، کیونکہ سب کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جابز کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، بڑے بزنس کر رہے ہیں. ان سب کے سب کو RFID چپ لینی پڑے گی. دوستو جن لوگوں کو مارک آف دا بیسٹ کے بارے میں بالکل بھی نالج نہیں ہے ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی سب سے اچھی ہوگی، کیونکہ نہ تو ان کو جیبوں میں پیسے لے کے جانا پڑے گا اور نہ ہی ان کے چوری ہونے کا خطرہ ہوگا، اور وہ اس طرح کی ساری سیکیورٹی کو دیکھیں گے. جب دیکھیں گے اب سیکیورٹی جو سی وہ بہت ٹائٹ ہو گئی ہے، اب تو دہشت گردی کا نام و نشان نہیں رہے گا، تو ہر انسان جو ہے وہ ٹریک کیا جا رہا ہے، ہر انسان کے اندر چپ ہے، تو ان کو یہ ٹیکنالوجی جو ہے بڑی اچھی لگے گی، ان کے لیے بڑا اچھا سٹیپ ہوگا. لیکن جو مارک آف دا بیسٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اس مخالف مسیح کے دور کا آغاز ہے اور یہ اس کا ٹول ہے، وہ اس کو ہرگز لینا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر آپ کے سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں. آپ کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے یہ چپ لینے کے لیے، جو کہ اتنا ڈینجرس کام ہے؟ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ کے کون سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوں گے موجود، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو ایک انسان نہیں سمجھا جائے گا، آپ کو ایک شہری نہیں سمجھا جائے گا، آپ کو عزت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو اگر آپ کے اندر RFID نہیں ہوگی تو. دوستو نادرا نے 2012 کے اندر پاکستان میں سمارٹ نیشنل ID کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کے اندر ایک سم سی یا ایک چپ سی لگی ہوئی ہے،
اور اگر آپ اس آئی ڈی کارڈ کو ذرا غور سے دیکھیں تو جہاں پر وہ چپ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے جہاں پر ایک چھوٹی سی تصویر آپ کی نظر آ رہی ہے دھندلی سی، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کی تصویر ہے، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ نادرا بھی الومیناٹی کے لیے کام کر رہا ہے، اور ان کا مقصد ہے نادرا کے پلان کے مطابق 2020 تک ہر ایک انسان کا جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، اب نادرا کو کیا ضرورت ہے بچوں کا آئی ڈی کارڈ بنانے کی، وہ بھی سمارٹ آئی ڈی کارڈ، اور بچوں کا آئی ڈی کارڈ جو کہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان کا بھی آئی ڈی کارڈ بنایا جا رہا ہے جو کہ سمارٹ کارڈ ہے جس میں سم لگی ہوئی ہے یا چپ لگی ہوئی ہے۔ اور دوستوں میرے علم کے مطابق یہ سیم کام انڈیا کے اندر بھی جاری ہے، انڈیا کے اندر بھی جو نیشنل آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو سمارٹ کارڈ یعنی کہ جن کے اندر چپ لگی ہوئی ہے وہ والے کارڈز دیے گئے ہیں، لوگوں کو بنا کے دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ میرے عزیزو یہ سارے کے سارے اندر سے ملے ہوتے ہیں، یہ ساری گورنمنٹس ایک ہیں، ہم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ سارے۔ اب جس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہے کمپیوٹرائزڈ، وہ ووٹ کر سکتا ہے، وہ جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ ووٹنگ کر سکتا ہے، وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، اس کو آپریٹ کر سکتا ہے، وہ پاسپورٹ بنا سکتا ہے، ملک سے باہر جانے آنے کے لیے اس کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاسپورٹ نیشنل آئی ڈی کارڈ جو کہ نادرا ہے اس پر بنوا سکتا ہے، وہ کوئی گاڑی پرچیز کرنا چاہتا ہے، کوئی موٹر بائک پرچیز کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، جہاز یا ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ٹکٹ بائی کرنے کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، موبائل کی سم لینے کے لیے اس کو نادرا کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، الیکٹریسٹی گیس پانی کے میٹر گھر میں لگوانے کے لیے، اگر آپ نے گھر بنایا وہاں پہ آپ کو بجلی چاہیے، آپ کو گیس چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، ان کے میٹر لگوانے کے لیے آپ کو نادرا کا شناختی کارڈ چاہیے، کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو نادرا کا شناختی کارڈ چاہیے، اور بہت بڑی بڑی ایسے میں نے بزنس اونرز دیکھے جن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے لیکن بہت بڑے بڑے پیسے کی جب وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کو ہنڈی کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اب ضروری ہو گیا ہے نادرا کا شناختی کارڈ ہونا۔ دوستوں میں نے وہ آپ کو ساری وہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو کہ آر ایف آئی ڈی کے اندر موجود ہوں گی۔ آر ایف آئی ڈی کے اندر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، آپ کے ڈاکومنٹس، آپ نے کیا ایجوکیشن کیا، آپ نے بیچلرز کیا ہے، آپ نے انٹر کیا، آپ نے میٹرک کیا ہے، اس کے اندر انٹر ہوگا، اور پھر آپ کو ڈاکومنٹس لے کے کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جاب کے لیے اپلائی کرنے آیا ہوں تو مجھے اب جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے پڑیں گے، ایک فائل لے کے جانے پڑے گی، ہرگز نہیں، بلکہ وہاں پر وہ آپ کا کیا کریں گے، صرف آپ کو سکین کر لیں گے اور آپ کی آر ایف آئی ڈی سے وہ ساری انفارمیشن آپ کی کلیکٹ کر لیں۔ اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ آر ایف آئی ڈی ہے کیا چیز ہے، تو ان کے لیے میرے دوستو آر کا مطلب ہے ریڈیو، ایف کا مطلب ہے فریکوینسی اور آئی ڈی کا مطلب ہے آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ آپ کا جیسے نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اسی طرح آر ایف آئی ڈی ہے، لیکن اب یہ کارڈ نہیں ہے بلکہ ایک مائکرو چپ ہے۔ اب ان لوگوں نے امریکہ کے اندر کیا کرنا چاہا تھا، انہوں نے 2012 کے اندر کوشش کی، پوری کوشش کی گورنمنٹ نے، فورسفلی سارے گورنمنٹ امپلائیز جو سے ہیں ان کے اندر آر ایف آئی ڈی چپ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اندر امپلانٹ کی جائے، اور بہت سارے لوگوں نے کروائی بھی، لیکن جتنے لوگ اس پروفیسی سے واقف تھے ان سب نے کہا یہ مارک آف دا بیسٹ ہے، ہم نے یہ نہیں لینی ہے، انہوں نے سٹینڈ لیا، اور آج 2016 ہے میرے عزیزو، 4 سال ہو چکے ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ ابھی تک ان کو فورس نہیں کر پائی ہے کہ وہ چپ لیں۔ اس لیے اب ان کمینوں نے ایک نیا حل نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آر ایف آئی ڈی کارڈز بنا دیے ہیں جو کہ اسکولوں میں بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے بھرپور، اور اب بچہ جو ہے اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ رجسٹر میں نہیں لگے گی بلکہ اس کے انٹر ہوتے ساتھ ہی اسکول میں اس کی اٹینڈنس بھی لگ جائے گی اور اس کے پیرنٹس کو نوٹیفیکیشن میسج بھی چلا جائے گا کہ آپ کا بچہ اتنے بجے اسکول میں انٹر ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ انڈیا کے اندر بھی یہ کام جاری ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ کام جاری ہے، اور پاکستان کے اندر بچوں کو آر ایف آئی ڈی کارڈز دیے جا رہے ہیں۔ میں جس اسکول میں جاب کرتا ہوں اس اسکول میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہمارے اسکول کی ہیڈ کو، اور میں بھی وہاں پر موجود تھا اور میں نے وہ پریزنٹیشن لی، میں نے ساری کی ساری پریزنٹیشن دیکھی، اس میں اس نے کہا جی دیکھیں جی سارے بچوں کے ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے اندر ہوں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ یہاں سے نکلے گا، اسکول میں سے نکلے گا، ہم آپ کے کیمپس کو پورا کا پورا جو ہے وہ سیکیور کر دیں گے، 100% سیکیور کر دیں گے، اور کوئی بندہ باہر کا جو ہے وہ اندر انٹر نہیں ہو سکے گا جس کے پاس چپ نہیں ہوگی، اور ہر بچے کے پاس
اسٹاف ممبر کے پاس، ہر ٹیچر کے پاس جو ہے RFID کارڈ ہو، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سیکیورٹی آپ کی ہائی ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اٹینڈنس ہے وہ آپ کو رجسٹر میں یا اور کسی بایو میٹرک سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی جیسے انسان انٹر ہوگا اور وہ اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اب ساری کی ساری جب اس نے بات کر لی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کویشچن کیا کہ جیسے امریکہ کے اندر اب RFID کا نام آپ نے لیا، جیسے امریکہ کے اندر RFID چپ ہے، مائکرو چپ جو کہ ہاتھ کے اندر امپلانٹ کی جا رہی ہے، تو کیا آپ لوگ بھی فیوچر میں بچوں کے ہاتھوں میں اور ہمارے ہاتھوں کے اندر RFID چپ جو ہے اس کو امپلانٹ کریں گے؟ تو اس نے میری طرف اسمائل کر کے کہا کہ ہاتھ کے اندر نہیں، آپ کی گردن میں، آپ کے پیچھے گردن پہ جو پیچھے آپ کا گردن ہے اس میں امپلانٹ کی جائے گی۔ میں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا، کیونکہ انسان کی جو اسپائنل کارڈ ہے، میرا اگلا کوسچن اس کے ساتھ یہی تھا، میں نے کہا کیا وہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا ہاں جی بالکل اسپائنل کارڈ کے ساتھ، کیونکہ انسان کی باڈی کے اندر 6 واٹ جو ہے والٹس کا کرنٹ ہوتا ہے، اور وہ اسپائنل کارڈ کے تھرو جو ہے برین جو ہے وہ میسجز سینڈ کرتا ہے پوری باڈی کو کہ کیا کرنا ہے۔ تو اسپائنل کارڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کی RFID جو ہے اس کو چپ کو لگایا جائے گا تاکہ اس کو کرنٹ بھی ملتا رہے اور وہ ایکٹیویٹڈ رہے، آن رہے، اور اس کے سگنل جو ہے وہ اچھے آئیں، ٹھیک ہے، اینٹینا جو ہے نا وہ اچھے ریسیو کرے سگنل۔ اب اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انسان کی باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، وہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کی کیا کیا چیزیں کنٹرول کرتی ہے۔ وہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے، آپ کا ہارٹ جو بیٹ کرتا ہے نا، جو آپ کا دل دھڑکتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا تیز دھڑکے، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کے سانس لینے کے ریٹ کو، کتنا آپ سانس لے رہے ہیں، آہستہ لے رہے ہیں، تیز لے رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر بلڈ پریشر جو ہے آپ کا، وہ بھی اسپائنل کارڈ کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کا برین اسپائنل کارڈ کے تھرو آپ کی پوری باڈی کے اندر میسجز سینڈ کرتا ہے۔ یعنی آسان الفاظوں میں آپ کا دماغ آپ کی باڈی کو تب تک کنٹرول کر سکتا ہے جب آپ کی اسپائنل کارڈ آپ کے اندر ہے اور صحیح ہے۔ اگر آپ کی اسپائنل کارڈ کو ذرا سی چوٹ لگے گی تو آپ کی باڈی پیرالائز ہو سکتی ہے، آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ سکتی ہے، آپ کا ہارٹ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، آپ کی سانس آنا بند ہو سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ یا کم ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، آپ مر سکتے ہیں۔ اسپائنل کارڈ ایک انسان کا سب سے حساس حصہ ہے۔ اب یہ کام اتنا ڈینجرس کیوں ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈینجرس اس لیے ہے میرے عزیزو، کیونکہ اگر ہاتھ کے اندر آپ کی چپ لگائی جائے گی تو آپ اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ کو زندہ رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسپائنل کارڈ میں آپ کے ساتھ اگر وہ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو آپ کسی آپریشن کی مدد کے بغیر اس چپ کو نہیں نکال سکتے۔ کل کو آپ لے لیتے ہیں چپ اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے نہیں یار یہ تو وہی واقعی سارا سسٹم جو الماس جیکب نے بتایا تھا، یہ تو بالکل وہی سارا سسٹم ہو رہا ہے، مجھے نکالنی ہے یہ چپ، تو اگر آپ کی ہاتھ کے اندر ہوگی تو آپ بڑی آسانی سے اس کو نکال لیں گے۔ یہ بات یہ لوگ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب آپ کی گردن میں اسپائنل کارڈ کے ساتھ، آپریشن کے ساتھ، یہ آپ کے اندر چپ ڈالیں گے اور اس میں ہوگا یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اس چپ کو نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح آپ اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے، بلکہ خود سے تو آپ نکالنے کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کیسے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد بھی لیں گے جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے، جس کو نہیں پتا آپریشن کیسے کرنا ہے، جو پروفیشنل نہیں ہے، وہ آپ کی اسپائنل کارڈ کو ذرا سا ٹچ کرے گا تو آپ کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جائے گی۔ آسان الفاظ کے اندر اگر میں بتاؤں تو اگر آپ چپ لیں گے تو بھی آپ ان کے غلام رہیں گے، تو بھی آپ مریں گے، اگر آپ چپ نہیں لیں گے تو بھی آپ مریں گے، کیونکہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو آزاد ثانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الومیناٹی کارڈ گیمز میں ایک کارڈ تھا جس کا نام تھا پاپولیشن ریڈکشن، یعنی کہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا۔ الومیناٹی کے پلانز میں سے ایک پلان یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی جو ہے 7 بلین ہے، تو 7 بلین کو 2 بلین پہ لے کے آنا، تاکہ کم لوگ ہوں گے تو ان کو کم لوگوں کو ان کے اوپر رول کرنا، ان کو اپنا سلیو بنا کے رکھنا بہت آسان ہے۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ پرابلمز جو سی ان کو فیس کرنی پڑیں۔ اور دوستو جو یہ چپ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر سارے یہ ڈاکومنٹس ہوں گے، صرف یہی نہیں ہوگا، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے۔ ان کا اصل پلان جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو سننا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے اس دنیا کے اندر، اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، آپ کی زندگی کو برباد کرنا اس چپ کا مقصد ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، آپ یہ آگے جو میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں ذرا یہ دیکھ لیجئے تو میری بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ Electronic mind control research is not new. A scientific milestone in this area came in the 1960s
when Dr. Jose Delgado demonstrated remote control over a charging bull. By connecting a radio antenna to electrodes inserted into the bull's brain, Delgado proved that the animal's aggressive impulses could be thwarted by electronically manipulating the bull's muscle reflexes. Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? But the beauty is that now we are not using electrodes. In recent years, Delgado has shown that the behavior of monkeys can be altered using low-power, pulsating magnetic fields. But in these experiments, there were no antenna implants. Any function in the brain, emotions, intellect, personality, well, could be perhaps modified by this non-invasive technology. Delgado's research has so far been limited to animals. But in the Soviet Union, a radio frequency, or RF device, has been used for over 30 years to manipulate the moods of mental patients. डॉक्टर होजे डेलगेंडो के कहने के मुताबिक दिमाग का कोई भी फंक्शन जैसे इमोशंस, गुस्सा, प्यार, खुशी, गमी, इंटेलेक्ट कहते हैं अकल को, ठीक है, पर्सनालिटी यानी कि शख्सियत, सब कुछ चेंज करके रख देगा वो आपका। ये चिप आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, आपके दिमाग में लगाई जा रही, आपकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, जिन लोगों ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में सुना तो वो आ रहा है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ये है मेरे, जब आपके दिमाग को खराब कर दिया जाएगा, रिमोट कंट्रोल पे आपको कंट्रोल किया जाएगा, आप मशीन्स बना दिया जाएगा, आपको जब डीएनए मॉडिफिकेशन आपकी कर दी जाएगी, आपकी शक्ल बिगाड़ के रख दी जाएगी, तो उस वक्त मेरे अजीजों ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं आएगा तो और क्या आएगा। मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी हमें सिर्फ अपना ईमान जो है ना, हमें ईमान पक्का रखने की जरूरत है। और मेरे भाई मेरी बात सुन, देख जब तेरी थॉट्स ही तेरी नहीं होंगी तो तेरा ईमान किधर से आएगा? जब तेरे पास है ही नहीं है, मौका ही नहीं है कि तू सोचे खुदा के बारे में, जब तुझे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा है, तो मेरे भाई तेरा ईमान कहां जाएगा? तेरी सोचें तेरी नहीं रहेंगी, तेरी शख्सियत तेरी नहीं रहेगी, तेरी अकल तेरी नहीं रहेगी, तो तू कौन से खुदा को पूजेगा? उस खुदा को पूजेगा कि जिसका जो रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है। तो दोस्तों ये हकीकत है 666 की, मार्क ऑफ द बीस्ट की, मुखालिफ मसीह की छाप की और RFID माइक्रोचिप की हकीकत की वजह से मैंने ये चैनल बनाया है। और मेरा मकसद इसको ये सब कुछ बताने से आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको उठाना है, आपको झंझोड़ कर आपको जगाना है कि जागो, उठो, देखो आसपास के क्या हो रहा है और क्या करने वाले हैं ये लोग और हमें क्या करना है। अब मेरे अजीजों मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि आपने क्या करना है। आपका पार्ट ये है मेरे अजीजों कि जब गवर्नमेंट आपको कहे, बल्कि गवर्नमेंट ही क्या बल्कि स्कूल, कॉलेजेस या जहां कहीं भी ये RFID कार्ड की बात हो, सिर्फ कार्ड की बात ही हो ना RFID की, तो वहां पर आपने खड़े होकर सवाल करना है। आपने सवाल करना है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। एक काम ये आपने करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि उसके अगेंस्ट आपने खड़े होना है, आपने स्टैंड लेना है, आपने बोलना है हमें RFID की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने स्टैंड लेना है, आपने पीछे नहीं हटना। और अगर इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़े तो आपने जेल जाना है। मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं RFID नहीं लेने वाला। वो उसकी हकीकत मैंने आपके सामने बयान कर दी है कि आखिर ये होने वाला क्या है। मेरे अजीजों शैतान और खुदा के दरमियान ये जंग है और शैतान इस बात को जानता है कि जब तक खुदा है तब तक इंसान के दिल और दिमाग के अंदर से खुदा नहीं जा सकता। इसलिए वो अपनी थॉट्स डालने के लिए उसको आपके ब्रेन को कंट्रोल करना है, और जब तक वो आपके ब्रेन को कंट्रोल नहीं करता तब तक आपके अंदर खुदाई रहेगी, आपके अंदर खुदा की जात की प्रस्तिश जारी रहेगी, आप खुदा को पहचानते रहेंगे, आप खुदा की इबादत करते रहेंगे, जो कि शैतान नहीं चाहता कि आप करें, क्योंकि वो अपनी बादशाह चाहता है, वो अपनी प्रस्तिश चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों जरूरी है कि इस जंग को समझें। ये ज़हन की जंग है, दिमाग की जंग है, आपके इंटेलेक्ट की, आपकी अकल की जंग है। इसीलिए बाइबल की प्रोफेसी में लिखा है कि जो समझ रखता है, जो अकल रखता है, वो उसके अदद को गिन ले। जो अकल रखते हैं मेरे अजीजों वो इस सारे एनवायरनमेंट को देख के जान ले कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? अब आपको इस टेक्नोलॉजी को बाय बाय करने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका के अंदर सबने उठ के कहा कि हमें ये नहीं लेनी है, ये मार्क ऑफ द बीस्ट है। इसी तरह मजहबी रहबरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे उन लोगों से जो कि आपकी खुतबात को सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो सब इसके खिलाफ एक हों।
ہم نے یہ RFID نہیں لینی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کو آپ کے ایمان کو ختم کرے گی بلکہ آپ کا کنیکشن خدا سے دور کر دے گی، جدا کر دے گی۔ جن کے اوپر چھاپ ہوگی وہ ہرگز نہیں بچیں گے میرے عزیزو، وہ ہرگز نہیں بچیں گے، کیونکہ ان کی تھاٹس ان کی اپنی نہیں رہی اور انہوں نے اپنی مرضی سے چپ لی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ اس کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر ایک انسان جو پاکستان، انڈیا، ایشیا، بلکہ جہاں جہاں اردو زبان، ہندی زبان سمجھی جاتی ہے، ہر ایک انسان کو پتا چل جائے کہ RFID نہیں لینی۔ اور میں نے اس وقت کے لیے انتظار کیا ہے، پہلے میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، اس سیکرٹ سوسائٹی کو میں نے پروف کیا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس مقصد سے، کیونکہ میرا اصل میں چینل بنانے کا مقصد میرے عزیزو یہ تھا آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا کہ آگے فیوچر میں ہونے والا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ہی پریکاشنز لینی ہے، ہمیں پہلے سے ہی احتیاط کرنی ہے اور پہلے سے ہی ہمیں آگے آنے والی نسل کو بچانا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ گو کہ یہ سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہم کچھ ٹائم ہم بائے کر سکتے ہیں، کچھ ٹائم ہم اپنے لیے لے سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے حق کو سمجھیے اور اٹھیے، آواز اٹھائیے، اور جب ایسا کبھی ہو RFID کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ جی یہ اب اس آرگنائزیشن میں دے رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں پر سوال کرنا ہے اٹھ کے۔ دیکھیں ہم لوگ سوال نہیں کرتے، ہم لوگ آگے بڑھ کر پوچھتے نہیں ہیں، ہم لوگ جواب نہیں مانگتے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آیا ہے اور ابھی آگے چل کر ہوتا جائے گا اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے، ابھی بھی سوال نہیں کریں گے تو۔ اور یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہرگز مت اپنے آپ کو دھوکہ دیں کہ جی میں RFID اگر لے لوں گا تو کوئی نہیں، میری تھاٹس تو نہیں چینج ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب بکواس ہے۔ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو پروف دیا ہے کہ یہ لوگ 1960 میں اس بندے نے یہ ریسرچ کر کے جانوروں پہ کی ہے، اب تو 2016 ہو گیا میرے عزیزو، اب تو یہ کام بہت حد تک جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے، انسانوں کے برین کے ساتھ یہ کام جاری ہے اور اس کے اوپر پراپر ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور یہ ٹیسٹ جو ہے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے جو انٹیلیجنس جو ہے کمپنیز جو سی ہیں جیسے CIA ہے، انہوں نے انسانوں کے اندر اب اس کو کرنے کے لیے اجازت دے دی ہوئی ہے، اب یہ گورنمنٹ کے تھرو یہ کام ہوگا۔ تو میرے عزیزو یہ تو تھی حقیقت 666 کی مارک آف دا بیسٹ اور RFID مائکرو چپ کی۔ اب آپ کا کام ہے واچرز کہ اس کو دنیا تک پھیلاؤ، اور میں اب آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔